बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 21 जुलाई है। 2 दिन पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक खदशे का इजहार किया और उस खदशे की बुनियाद के ऊपर एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया कि ईरान बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के मरकज़ में एक इंतहाई तबाहकुन हमला कर सकता है। थ्रेट अलर्ट में अपने शहरियों को बहरीन छोड़ने का और अपने स्टाफ को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कहा गया। 2 दिन के बाद जब हम बात कर रहे हैं, मंगल 21 जुलाई को अमेरिका का खदशा हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुआ है और ईरान की जानिब से बहरीन में अपनी नौयत का एक मुनफरिद हमला किया गया है। इससे पहले सिर्फ धमकियां थी कि इस रीजन में अमेरिकी टेक कंपनीज को निशाना बनाया जाएगा। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, उसका जो डाटा सेंटर है बहरीन में, वो तबाह हो चुका है। उसके ऊपर एक इंतहाई तबाहकुन हमला हुआ और ये वाहिद हमला नहीं है। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान 5 इंतहाई तबाहकुन हमलों की तस्दीक हो चुकी है और पहली मरतबा गुज़श्ता 2 हफ्ते का डेटा के अमेरिका के कितने नुकसानात हुए हैं वो पेंटागन की तरफ से इनकम्प्लीट डाटा जारी किया गया है, जिसको चैलेंज करने वाले खुद अमेरिकी इदारे हैं। CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन 3 इदारों ने पेंटागन की तरफ से जो डाटा जारी किया है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया और अपने ज़राए से ये बताया है कि अमेरिका नुकसानात छुपा रहा है, होने वाला नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है। इसके हवाले से हम एक तो इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से इस रीजन में गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान अमेरिका की जो डिफेंस शील्ड है वो इंतहाई नाकारा साबित हुई है। लेकिन अब जो दावा पासदारान इनकलाब की तरफ से, ईरान की तरफ से किया जा रहा है, अगर वो दावा दुरुस्त है तो फिर ऑपरेशन थंडर ने अमेरिका की खाल उधेड़ दिया। अब ये ऑपरेशन थंडर क्या है? आपको मालूम है कि आज 21 जुलाई को जो जंग है ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की, ये जंग 145वें दिन में दाखिल हो चुकी है। 28 फरवरी को शुरू हुई, 21 जुलाई तक बनते हैं 145 दिन। लेकिन जो रीसेंट वेव है स्ट्राइक्स की, वो शुरू होती है 6 और 7 जुलाई की दरमियानी रात से, जब अमेरिका की जानिब से हमले किए जाते हैं और ईरान आगाज़ में अपने जवाबी हमले शुरू करता है। वो हमले कर रहा था अमेरिका और जवाब में ईरान हमले कर रहा था। लेकिन 16 जुलाई को पहली मरतबा ईरान ने कहा कि अब मुनज़्ज़म अंदाज में जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जिनको नाम दिया गया है ऑपरेशन थंडर का। और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन थंडर की 19वीं लहर जारी है और इस 19वीं लहर में जिस किस्म के हमले हुए हैं, ऑपरेशन थंडर जिस तरीके से अब रिस्पॉन्स में किया जा रहा है, उसमें क्या तफसीलात आ रही हैं वो मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ। ख़ास तौर पर जो 5 इंतहाई तबाहकुन हमले हैं जिनकी अब तस्दीक हो चुकी है और वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल छापा है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो अमेरिका की हालिया कार्रवाई के हवाले से क्या असेस कर रही हैं कि क्या इन हमलों के ज़रिए ईरान को बाज रखा जा सकता है, इस किस्म की स्ट्राइक से ईरान जो है उसको पीछे हटाया जा सकता है, या ईरान की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर की जा सकती है। आबनाए हुर्मुज़ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने सामने रखी है। साथ ही CNN जो है उसने ये दावा किया है कि जो पेंटागन है, पेंटागन और पेंटागन का चीफ पीट हेगसेथ, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वज़ीर जंग है, वो बाकायदा अब कतरा रहा है कि किसी तरीके से मीडिया का सामना ना करना पड़े। सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट के ज़रिए इंतहाई अहम सवालात के जवाब देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाकायदा कन्फ्रंट नहीं किया जा रहा, रिपोर्टर से सवालात नहीं लिए जा रहे। और आज 21 जुलाई को पूरे 2.5 माह मुकम्मल हो चुके हैं कि पीट हेगसेथ ने एक भी ब्रीफिंग नहीं की। यानी कि एक मुल्क जो हालत जंग में है, जिसकी डेमोक्रेसी की मिसालें दी जाती हैं, जहाँ पर सिविलियन ओवरसाइट की बात की जाती है, नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स की, उसका जो वज़ीर है महकमा दिफा का, वो अवॉइड कर रहा है कि उससे मीडिया कहीं सवाल ना कर ले, इस जंग में होने वाले नुकसानात और अहदाफ के हवाले से बात ना कर ले। और फिर ये मेरे सामने न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसका आर्टिकल मौजूद है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पेंटागन विदहेल्ड डजन्स ऑफ US मिलिट्री इंजरीज इन ईरान वॉर। पर्टिकुलरली लास्ट 2 हफ्तों के दौरान पेंटागन की तरफ से डाटा छुपाया जा रहा है कि ईरान के जो जवाबी हमले हैं उसमें कैजुअल्टीज़ की तादाद जितनी बताई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा है। और ये दर्जनों लोगों की बात कर रहे हैं अपने सोर्सेज को कोट करते हुए। और फिर CNN जो है उसका ये आर्टिकल मेरे सामने मौजूद है, हाउ द ईरान वॉर्स अनपॉपुलैरिटी कंपेयर्स
to Iraq, Afghanistan and Vietnam. امریکہ کی تاریخ میں 3 انتہائی غیر مقبول جنگیں ہیں، ایک ویتنام کی جنگ، دوسرا عراق اور تیسرا افغانستان. لیکن اب جو اس کا ڈیٹا شیئر کیا ہے کہ اس وقت امریکی عوام کس قسم کا سینٹیمنٹ رکھتے ہیں ایران جنگ کے حوالے سے، وہ بہت ہی حیران کن ہے. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یا جس ریزن کی وجہ سے جو امریکن انتظامیہ ہے، ٹرمپ انتظامیہ، وہ ڈیٹا شیئر نہیں کر رہی کہ ایک غیر مقبول جنگ میں ہونے والے نقصانات کا جب عوام کو پتہ چلے گا کہ ہمارے کتنے فوجی مارے گئے ہیں یا کتنے فوجی زخمی ہیں، تو پھر عوام کا غصہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. تمام منظرنامے پر بات کرتے ہیں اور خاص طور پر جس قسم کے حملوں کی اب تصدیق جو ہے وہ ہونا شروع ہو چکی ہے. میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے پہلے ڈیولپمنٹس رکھوں گا اور پھر ہم آئیں گے کہ جو 4 آرٹیکلز ہیں، 3 انتہائی اہم امریکی خبر رساں اداروں کی طرف سے چھاپے گئے ہیں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے. کویتی فوج جو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ایرانی میزائل اور ڈرونز جو ہیں ان کی ایک فریش ویو کویت کی طرف آئی ہے اور اس میں ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. آغاز میں اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی، لیکن اسی قسم کی خبر جو ہے وہ اردن کی طرف سے آتی ہے. اردن کی فوج یہ کہتی ہے کہ ایران کے 3 میزائل حملے ہم نے ناکام بنا دیے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ناکام بنا دیا. لیکن دوسری طرف جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، مڈل ایسٹرن میڈیا ہے، ایرانی میڈیا ہے، اس نے سیٹلائٹ ڈیٹا بھی جاری کرنا شروع کر دیا اور اس کی تصدیق بھی شروع کر دیا. آن گراؤنڈ بھی اب اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ایران کے حملے جو ہیں وہ عین نشانے پر لگے، اور خاص طور پر بحرین، کویت اور اردن میں جس قسم کا نقصان ہوا ہے اسے ایک بڑی تباہی قرار دیا جا رہا ہے. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ جو اردن میں قائم امریکی فوجی کمپلیکس ہے اس پر حملہ ہوا ہے اور متعدد امریکی فوجی جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اردن کا علاقہ ہے الرقبان، وہاں پر امریکی فوج کے ٹھکانے پر حملہ کیا جس میں متعدد امریکی فوجی مارے گئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران امریکہ نے صرف 3 اپنے فوجی جو ہیں وہ مارے جانے کی تصدیق کی ہے، لیکن اس میں جو بیفور اور آفٹر کے سیٹلائٹ امیجز آ رہے ہیں اس میں تباہی بڑے جو ہے وہ واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ آپریشن نصر 2 کی جو 24ویں لہر ہے اس میں ایرانی ایروسپیس فورس کے اہلکاروں نے الرقبان میں قائم امریکی فوجی کمپلیکس پر حملہ کیا. آپ کو معلوم ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت ایک ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی کے تحت چل رہا ہے کہ جہاں پر جو مرکز ہے وہاں سے ہدایات جو ہے وہ نہیں لیتی، پاسداران انقلاب کو تقسیم کیا ہوا ہے اور وہ جو مختلف یونٹس ہیں وہ اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کارروائی کر سکتے ہیں. تو آپریشن نصر بھی آپ کو نظر آئے گا، آپریشن تھنڈر بھی نظر آئے گا اور ان کی مختلف ویوز نظر آئیں گی. لیکن پھر جو ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے کمپائل کر کے ڈیٹا اس کے بارے میں بیانات جاری کیے جاتے ہیں کہ ایران نے کس قسم کے حملے کیے اور اس سے کس قسم کے آبجیکٹیوز اچیو ہوئے ہیں. ساتھ ہی یہ خبر آتی ہے کہ جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے سکسیسفلی بحرین میں جو امریکی کمپنی ایمیزون ہے اس کے ڈیٹا سینٹر کے اوپر میزائل حملہ کیا ہے. پاسداران انقلاب نے ایک طرف دعویٰ کیا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ابھی آپ جا کر گوگل کے اوپر سرچ کریں گے کہ جو منامہ میں ایمیزون ویب سروسز کا ڈیٹا سینٹر ہے اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے تو پھر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے. جو اس وقت کرنٹ سٹیٹس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کا. پاسداران انقلاب دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بحرین میں امریکی کمپنی ایمیزون ہے اس کا مرکزی ڈیٹا انفراسٹرکچر اس کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا. دس از ویری سگنیفیکنٹ کہ امریکن ٹیک کمپنیز جو اس ریجن میں آپریٹ کرتی ہیں اور ریجنل ہیڈ کوارٹرز اکراس دی پرشین گلف موجود ہیں، ایران کے میزائلوں کی رینج میں موجود ہیں. پہلے صرف یہ کہا جا رہا تھا، ان کو انتباہ کیا جا رہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور اب پہلی مرتبہ ڈیٹا سینٹرز جو ہے اور جو ٹیک سینٹر کمپنیز ہیں ان کو نشانہ بنانے کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے. اور پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ یہ جو کارروائی ہے اسپیسیفکلی یہ جو دارخوین میں زیر تعمیر جو تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، وہاں پر ایک زیر تعمیر ایٹمی بجلی گھر ہے اس کو امریکہ کی طرف سے نشانہ بنایا گیا. پاسداران انقلاب نے کہا کہ یہ جو ڈیٹا سینٹر پر حملہ ہے یہ اسپیسیفکلی دارخوین میں ہونے والے حملے کے جواب کے طور پر کیا گیا ہے. ایرانی ایروسپیس فورس کے جو اہلکار ہیں انہوں نے بحرین میں ایمیزون کے مرکزی ڈیٹا سینٹر کو کئی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا
اور اس کو تباہ کر دیا. اور پھر جب آپ جاتے ہیں اور امیزون میں خاص طور پر آپ یہ سرچ کرتے ہیں کہ AWS بحرین ڈیٹا سینٹر لکھتے ہیں, اس کا کرنٹ سٹیٹس پر جاتے ہیں تو اس کا کرنٹ سٹیٹس یہ آ رہا ہے کہ جو بحرین AWS ریجن ہے از ہیویلی ڈسرپٹڈ بیکاز آف پاور لاس اینڈ اسٹرکچرل ڈیمیج, کہ وہاں پر بجلی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے, اس کا اسٹرکچر جو ہے اس کو ڈیمیج ہوا ہے, نقصان ہوا ہے. ٹمپریریلی سسپینڈ کر دیا ہے بلنگ اس ریجن میں, اور اپنے کلائنٹ سے ریکویسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ورک لوڈ ہے اس کو آلٹرنیٹیو گلوبل لوکیشنز کی طرف ٹرانسفر کیا جائے. جو ریکوری ایفرٹس ہیں امیزون کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ کیے جا رہے ہیں, لیکن یہ ان اٹ سیلف ایک بڑی ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. پھر پینٹاگون کی طرف سے 100 فوجیوں کے زخمی ہو جانے کی تصدیق کی جاتی ہے کہ 3 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 100 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. یہ ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے کہ جو 2 ہفتوں سے جاری جنگ ہے 6-7 جولائی کے بعد سے, اس میں تقریباً 100 فوجی زخمی ہوئے ہیں. لیکن حیران کن طور پر جو پینٹاگون کے ترجمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 96%, یعنی کہ اگر 100 زخمی ہوئے ہیں تو اس میں سے 96 معمولی زخمی تھے, مرہم پٹی کے بعد وہ کام پر واپس آ چکے ہیں. یہ دعویٰ کیا گیا. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دعوے کے کس طریقے سے پرخچے اڑائے ہیں. امریکی میڈیا نے خود اور اپنے سورسز سے اس ڈیٹا کو جھوٹا ثابت کیا ہے, غلط ثابت کیا ہے کہ جو پینٹاگون کی طرف سے جو جاری کیا گیا ڈیٹا ہے وہ مکمل نہیں ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ پینٹاگون صرف یہ بتا رہا ہے کہ 28 فروری سے اب تک 14 فوجی امریکہ کے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 427 فوجی زخمی ہوئے ہیں. یہ دعویٰ جو ہے وہ پینٹاگون کی طرف سے کیا گیا. پھر آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاسداران انقلاب صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اس کیمپ کو نشانہ بنایا ہے یا بحرین میں امیزون ڈیٹا سینٹر جو ہے اس کو نشانہ بنایا ہے, اردن میں کسی کیمپ کو نشانہ بنایا ہے. ساتھ ہی پاسداران انقلاب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اردن میں امریکی میزائل ڈیفنس ریڈار ہے اور F-15 طیارہ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ساتھ ہی اب یہ دعوے بھی چل رہے ہیں بڑے پرومیننٹ سوشل میڈیا ہینڈل سے کہ ایران نے اس ریجن میں جو امریکہ کے اڈے ہیں ان کی لینڈنگ سٹرپس تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے, اور اب جو حملے ہیں ان کی نوعیت مختلف ہو جائے گی. اس ریجن میں جہاں جہاں امریکہ کو ایئر بیسز مہیا ہیں, جہاں جہاں پر اس کے رن ویز موجود ہیں, جہاں پر طیارہ لینڈ کر سکتا ہے, وہاں سے ٹیک آف کر سکتا ہے ایران پر حملے کے لیے, تو ان لینڈنگ سٹرپس کو ناکارہ بنایا جائے گا. اگرچہ امریکہ جو ہے اس کے پاس بڑے دور دراز لینڈنگ سٹرپس بھی موجود ہیں, لیکن اس کے لیے پھر اس کو ریفیولنگ جو ہے اس کا آپریشن فضا میں کرنا پڑے گا, اور اس ریجن میں جو بھی ملک اپنی فضائی حدود ایران کو استعمال کے لیے دے گا تو لامحالہ ایران نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایک دشمن ملک تصور کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی حملہ کریں گے. اب F-15 طیارہ تباہ کرنے کا کہا گیا ہے, ریڈار جو ہے وہ تباہ کرنے کا کہا گیا, اور ساتھ ہی مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی طرف سے ایک اور تھریٹ الرٹ جاری کیا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کو نو گو ایریا سمجھیں, اور اوورآل دنیا بھر میں امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا. ساتھ ہی یہ خبر آتی ہے کہ جو امریکی فوج ہے اس کی جو 10ویں رات کا مسلسل جو 10 رات سے حملے کیے جا رہے ہیں وہ مکمل ہو گیا ہے, اور میزائل ڈرون لانچنگ مقامات اور فضائی دفاعی نظام اس کو نشانہ بنایا گیا. خاص طور پر تبریز, اصفہان اور کچھ ایسے شہر ہیں جن کے اوپر پہلی مرتبہ حملوں کی تصدیق ہوئی ہے اس نئی لہر میں, کیونکہ اس میں آغاز میں صرف جو صدرن ایریاز ہیں, جو صدرن پروونسز ہیں ایران کے, جو پرشین گلف کو ٹچ کرتے ہیں, جو اس کے کوسٹ لائن کے قریب ہیں, وہاں پر نشانے لگائے جا رہے تھے, لیکن اب مختلف شہروں کے اوپر امریکہ کی طرف سے حملے شروع ہو چکے ہیں. ایران دعویٰ کرتا ہے کہ بحرین اور کویت میں بھی حملے جو ہیں وہ مزید حملے بھی کیے گئے ہیں, اور خاص طور پر جو بحرین کا شہر محرک ہے اس میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا ہے. اچھا, اب امریکہ جو ہے وہ ان کی تصدیق نہیں کرتا کہ ہمارے ریڈارز تباہ ہوئے ہیں, ہمارے جو دفاعی نظام ہے وہ کمزور ہو گیا ہے, یا علی السالم ایئر بیس پر موجود جو MQ-9 ڈرون ہینگر ہے وہ دعویٰ درست ہے. لیکن جو امریکہ کے تھریٹ الرٹس آتے ہیں, جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکی تھریٹ الرٹ ہوتا ہی اس بنیاد کے اوپر ہے کہ جس جگہ پر ان کا ریڈار تباہ ہو گیا اس جگہ کے حوالے سے وہ اب تھریٹ الرٹ
الرٹ جاری کر رہے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر اب ایران جو ہے وہ کوئی بہت بڑا اور تباہ کن حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب امریکہ کی آنکھیں نوچ لی جائیں، وہ ریڈارز جو اس کو ارلی وارننگ نظام ہے اس کا، ایران کی طرف سے جب حملے لانچ کیے جاتے ہیں اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ ہماری طرف ہمیں لاک کر لیا گیا ہے، اس شہر پر اس مقام کے اوپر حملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کروز میزائلز آ رہے ہیں یا بیلسٹک میزائل آ رہے ہیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے فضائی دفاعی نظام کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ امریکہ چونکہ اس صلاحیت سے محروم ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اب تھریٹ الرٹس کی نوعیت جو ہے اور فریکوینسی وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہے۔ آئل ٹینکر وہ نشانہ بن رہے ہیں، اور کویت کے جو عریف جان اڈہ ہے اس پر امریکی میزائل سسٹمز کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ عرب جو ہے اس نے یہ بتایا کہ یہ جو حملہ ہے تھنڈر آپریشن کے 18ویں مرحلے کا حصہ تھا، اور ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں یہ حملہ کیا گیا۔ تو باقاعدہ ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا امریکی حملے ایران کی پالیسی میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے US strikes unlikely to move Iran, intelligence report says کہ جو امریکی انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی رپورٹس کی بنیاد کے اوپر واشنگٹن پوسٹ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان ایک لمبا سٹینڈ آف ہے، اس نے وہ ایران کی نہ تو پوزیشن کو تبدیل کرائے گا نہ اس کی پوزیشن کو نرم کرے گا۔ اگرچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ یہ انالیسس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایک ایرانی وفد اس وقت پاکستان میں موجود ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کر رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، دیگر پاکستانی حکام سے، تو بہت سارے لوگ یہاں پر اس کو یہ پورٹرے کرنے کی کوشاں ہیں، یہ پورٹرے کر رہے ہیں، یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ پاکستان سے ریکویسٹ کرنے آیا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ کروایا جائے۔ آن دا فلپ سائڈ نظر یہ آتا ہے کہ یہ بات اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ پاکستان کے انویٹیشن پہ یہ دورے ہو رہے ہیں، اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ان حملوں کے ذریعے جو اب تک کیے گئے ہیں، ایران نہ تو اپنی پوزیشن کو نرم کرے گا، سوفن کرے گا، اور نہ ہی جو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر اپنی پوزیشن ہے اس کو تبدیل کرے گا جو امریکی اڈے ہیں، امریکی نشانے ہیں ان کے بعد۔ میں آپ کے سامنے صرف اس کے دو آغاز کے پیراگراف پڑھ دیتا ہوں، then we'll move on to what CNN and New York Times are saying، جس میں واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ ایران's government is unlikely to feel significant impact or soften its negotiating position as a result of new round of US military strikes like those now underway, according to a new intelligence assessment described by current and former US officials، کہ جو حالیہ اس وقت سرونگ اور فارمر US آفیشلز ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، یا انہوں نے یہ بتایا ہے واشنگٹن پوسٹ کو، کہ ایک نئی انٹیلیجنس اسیسمنٹ رپورٹ سامنے آئی ہے جس کا بیسیکلی لب لباب یہ ہے کہ جس نوعیت کے حملے ایران پر اس وقت کیے جا رہے ہیں ان سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو اینالسٹ ہیں ایٹ امریکن اسپائی ایجنسیز ہیو آلسو کنکلوڈیڈ دیٹ تہران اینڈ واشنگٹن آر فار ناؤ اسٹک ان این انڈیفینٹ لمبو بٹوین پیس اینڈ وار، دی آفیشلز سیڈ، کہ یہ بہت آسانی سے لپیٹے جانے والی کانفلکٹ نہیں ہے، اس کے بڑے لمبے عرصہ چلنے کے امکانات موجود ہیں۔ ساتھ ہی CNN یہ کہتا ہے کہ پینٹاگون نے اوائڈ کرنا شروع کر دی ہے، کترانا شروع کر دیا ہے کہ اس سے سوالات نہ کیے جائیں، کیونکہ جیسے جیسے یہ وار ایسکلیٹ ہو رہی ہے امریکہ کے نقصانات ہو رہے ہیں، اور ایک ان پاپولر وار کو ڈیفینڈ کرنا، اس پہ سوالات کا جواب دینا ایک انتہائی مشکل کام ہے، جس سے کترا رہا ہے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت۔ اس کا لمبا چوڑا آرٹیکل موجود ہے، جنہوں نے دیکھنا ہے وہ جا کر اس کو ڈائریکٹلی CNN سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی نیو یارک ٹائمز نے ہیڈ لائن لگائی ہے کہ پینٹاگون withheld dozens of US military injuries in Iran war، کہ سوشل میڈیا کے اوپر پینٹاگون کی طرف سے یہ جو ڈیٹا جاری کیا گیا ہے منڈے کو، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 7 جولائی سے لے کر اب تک 100 کے قریب زخمی ہوئے ہیں امریکی فوجی، اور کل ملا کر جو 400 کچھ امریکی فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، 14 کے قریب جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، 3 جو ہیں ان کے مارے جانے کی تصدیق اب کی گئی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس سے پہلے 7 سے زائد
14 سے زائد لوگوں کے مارے جانے کی، امریکی فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق پینٹاگون نے کر دی تھی، اور اب 3 جو حالیہ مارے گئے ہیں ان کو ملا کر بھی وہ 14 سے ڈیٹا آگے نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے، اس میں ڈزنز آف انجریز جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں نیو یارک ٹائمز کے مطابق۔ ساتھ ہی CNN اس کی کچا چٹا کھول کے رکھ دیتا ہے، بتاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ CNN کا آرٹیکل، اس کی ہیڈ لائن ہے ہاؤ دا ایران وارز ان پاپولیرٹی کمپیئرز ٹو عراق، افغانستان اینڈ ویتنام، یعنی وہ جنگیں جو 18 سال، 19 سال، 7، 11، 20 سال اتنے عرصے تک چلتی رہیں، اور امریکی تاریخ کی بدنام ترین، غیر مقبول ترین جنگیں تھیں جن سے امریکی عوام اکتا گئے تھے۔ یہ جنگ جو ہے یہ اتنے کم عرصے میں ان جنگوں کے مقابلے میں ان پاپولر ہو چکی ہے، بلکہ ان سے زیادہ ان پاپولر ہو چکی ہے۔ CNN لکھتا ہے کہ عراق اور ویتنام جو ہے ان کو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ماڈرن ایگزامپلز ہیں، یہ جو جدید دور ہے اس میں سب سے اہم ایگزامپلز ہیں کہ امریکہ کی غیر مقبول جنگیں کون سی ہیں۔ لیکن اس وقت ایک انکریزنگ ڈیٹا ہے جو یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ ایران وار ہیز بیکم اباؤٹ ایز ان پاپولر ایز دوز وارز ایور ور، کہ اتنی تو بدنام اور اتنی غیر مقبول تو وہ جنگیں بھی نہیں تھیں جتنی ایران کے خلاف جنگ جو ہے وہ غیر مقبول ہو چکی ہیں۔ اینڈ اٹ بیکیم سو مچ مور کوئکلی، کہ بہت ہی کم وقت میں ایران کے خلاف جنگ جو ہے وہ غیر مقبول ہو چکی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم دا وارز ان پاپولیرٹی کمز ود اے میجر کاویٹ، اینڈ دیٹس دی امریکنز ڈونٹ سیم ایز فوکسڈ آن اٹ، کہ امریکہ جو ہے، امریکی عوام ان کا فوکس نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں دا ناٹ ورتھ فائٹنگ نمبر، کہ یہ ساتھ میں اس کا پورا ڈیٹا 67% کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے 2013 میں کتنے لوگ تھے، پھر 2014 میں کتنے لوگ تھے جو اس جنگ کے خلاف تھے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں آج بھی اگر آپ بات کریں تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اتنے لوگ اس جنگ کے خلاف ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی خبر جو ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ امریکہ کے جو پیٹرولیم ذخائر ہیں وہ 4 دہائیوں کی کم ترین سطح کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ جو امریکن اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے 780-82 ملین بیرل، دنیا کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو امریکہ کے پاس ہے، اور اب ڈیٹا یہ آ رہا ہے کہ وہ گھٹ کر اپریل 1983 کے بعد سب سے کم سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے، کیونکہ 10 جولائی کو جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 409 ملین بیرل ریکارڈ کیا گیا ہے، جو 5 سالہ اوسط سے بھی تقریباً 6% کم ہے۔ تو یہ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، اور امریکہ کے اوپر جو تباہ کن حملے ہیں ان کی تصدیق اور ویریفیکیشن آن گراؤنڈ بھی ہو چکی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا یہ کوشچن کر رہا ہے کہ یہ جنگ آخر موجودہ صورتحال میں کتنا عرصہ امریکہ جاری رکھ سکتا ہے، یا ایران کتنا عرصہ اپنی اس پوزیشن کو سسٹین کر سکتا ہے کہ جہاں پر ایران کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور جواب میں بڑی بھرپور طریقے سے اور بڑی شدت کے ساتھ ایران کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔